Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, पहला सवाल आपसे ये है कि माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मौजूदा तालीमी निज़ाम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने आप को किसी हद तक एडमिशन साइट पे भी रखती हूँ, और चूँकि PhD लॉ हूँ तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अंडर सुपरविजन मेरे मास्टर एंड PhD कर रहे हैं, और कर चुके हैं कई सारे। तो मैं आपसे बस एक बात ये कहूँगी कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, इसका करिकुलम जो डिज़ाइनिंग है वो हमारे तहज़ीब, तमद्दुन, हमारा जो कस्टम है, जो हमारे इक़्तिदार हैं, उनके मुताबिक नहीं है। और जब हम तहज़ीब तमद्दुन की बात करते हैं तो मज़हब के बगैर अधूरी होती है। तो मैडम, आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को फ़आल कैसे बनाया जाए? निज़ाम तालीम को फ़आल बनाने के लिए सबसे बेहतरीन बात ये है कि आप अपनी जो करिकुलम है, इनके अंदर आप चेंजेस लेकर आइए, और ऐसे चेंजेस लाइए जिनसे इनोवेटिव लेवल के ऊपर स्टूडेंट जो हैं पढ़ के इनोवेटिव लेवल के ऊपर आएँ और अपने लिए जो है वो एक बेहतरीन जो है राह तलाश कर सकें पढ़ने के बाद। आमतौर पे ये होता है जब आप लोगों को पढ़ाने की तरफ लेके जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर बाबू बनेगा, नौकरी करेगा 17 ग्रेड 18 ग्रेड की। क्यों कहते हैं आप ये सब कुछ? खुदा अपने बच्चों के दिमाग में नौकरी ना डालें। मैडम, अगला सवाल निज़ाम तालीम से ही है। आप क्या समझते हैं कि निज़ाम तालीम से मुआशी से निज़ाम तब्दील हो सकता है? निज़ाम तालीम से बहुत गहरा लिंक है माशरती निज़ाम, जी। चूँकि तालीम या निज़ाम जो है किसी भी कौम का माइंड सेट बनाता है। जब माइंड सेट ही आपका जो है डिस्टर्ब लेवल के ऊपर होगा, आधा तालीमी निज़ाम आपका जो है वेस्टर्न लेवल पर है, आधा तालीमी निज़ाम आपका ईस्टर्न लेवल पर है, और जो ईस्टर्न लेवल पर है वो भी मिला जुला है, और उसका भी नहीं पता कि उसकी जो है सिलसिले दुरुस्त हैं या नहीं है। और ऐसे क्या कहना चाहिए सब्जेक्ट जो हैं आपके यहाँ जो है ऐड कर दिए गए जिनसे हमारा कोई बेसिक ताल्लुक नहीं है। मैडम, जैसे कि आपने एक तरफ डॉक्टर की डिग्री ली, दूसरी तरफ आपको शोबा कानून की तरफ आने का ख्याल कैसा है? देखिए, मेरी अपनी एक सोच है कि इंसान सबसे पहले तालिब इल्म होता है, सबसे पहले वो स्टूडेंट होता है। वो स्टूडेंट क्लास फर्स्ट का हो या वो स्टूडेंट क्लास PhD का हो, वो बेसिकली स्टूडेंट है। जब वो स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट की जो बेसिक नेचर होती है वो क्या होती है? लर्निंग। और वो लर्न करता हुआ चलता है, वो उसकी एकेडमिक फील्ड हो, वो उसकी प्रोफेशनल फील्ड हो, और वो उसकी वो फील्ड हो जिसमें वो काम कर रहा हो। तो लर्निंग जो प्रोसेस है वो ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो आपका ये कहना कि मैं लॉ में कैसे आई, और लॉ में जो है वो क्या सिलसिला है, तो लॉ की मैं आज तक एक स्टूडेंट हूँ, और मैं आज तक पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और मैं अपने आप को कभी कंप्लीट नहीं कहती कि मैं तो जितना पढ़ती हूँ यकीन कीजिए उतनी ही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैडम, हर वकील के लिए सिविल कोर्ट पहली बुनियाद। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, जी। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट कर दूँ आपके क्वेश्चन को। जी जी। कि आप ये कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि एक सिटी कोर्ट की प्रैक्टिस है, एक हाई कोर्ट की प्रैक्टिस है, और एक सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है, इन सब प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है? ये बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंस है जैसे क्या कहना चाहिए एक बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, और फिर समझदार हो गया। ये इस प्रैक्टिस के जो है मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। मैडम, सिटी कोर्ट जो है हमें जो है समझे हमारा बचपन होता है किसी भी वकील का, वो वहाँ सीखता है। जिस वकील ने सिटी कोर्ट नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। जिस वकील ने हाई कोर्ट से डायरेक्ट प्रैक्टिस की उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक कमी रह जाती है, और वो है ट्रायल कोर्ट की। जिस शख्स को ट्रायल कोर्ट समझ में नहीं आता वो अपीलेट कोर्ट का भी अच्छा वकील नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को वो ये समझे कि सिटी कोर्ट जो है वो मदर है हमारी क्या कहना चाहिए प्रैक्टिसिंग लेवल। जी मैडम, आप क्या आज की अदलिया से मुतमईन हैं? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, और
چونکہ میں پریکٹسنگ لائر ہوں جی تو میں نہیں چاہوں گی کہ میں کوئی کنٹروورشل اس معاملے میں اسٹیٹمنٹ دوں، لیکن عدلیہ مستقل چلے جا رہی ہے اور چلے جا رہی ہے اور چلے جا رہی ہے۔ اب 47 سے لے کر اب تک تقریباً 70 سال سے زیادہ ہماری عدلیہ کو ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈرا بیک بھی آ گیا، اور وہ ڈرا بیک جو ہے یہ ہوا کہ ہمارے تقریباً 97 ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو جو ہے ڈی لسٹ کر دیا، اور ان کو اجازت نہیں دی گئی آگے پروسیڈ کرنے کی، کچھ پولیٹیکل کچھ دوسرے انٹرسٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمارا ورٹیبرل کالم جو تھا نا عدلیہ کا وہ شکل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ تحریک بہت زبردست تھی، میں بھی اسی یہ طریقے کہتی پہ ہوں ہم چلتے ہیں آگے۔ جی میں بھی یہ کہتی ہوں کہ تحریک بہت زبردست تھی، 3 لیکن نومبر 2007 جی وکلا تحریک، جی اس تحریک کو سپریم کورٹ کے 4 وکلا لیڈ کر رہے تھے: جی علی احمد پور، جی چودھری اعجاز احسان، حامد خان، منیر ملک۔ جی اس تحریک کے اثرات کیا پڑے آج کی عدلیہ پر آپ کی خیال میں؟ جی دیکھیے، میرے اکثر اس ٹاپک پہ ہماری بات ہوتی ہے، جو ہمارے جونیئرز ہیں سینئرس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ جو تحریک چلی تھی اس کا کاز بہت زبردست تھا کہ عدلیہ کو انڈیپینڈنسی دینا، لیکن میں بہت تکلیف کے ساتھ کہتی ہوں اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہماری جو اس کے اندر جو کریم تھی عدلیہ کی وہ شٹ ڈاؤن ہو گئی اور نکال دی گئی، جس کی وجہ سے گیپس آئے عدلیہ میں، اور وہ ججز جن کو بھی 4 سال 5 سال اور سیکھنا تھا اور ان کے اندر وزڈم کو کریٹ ہونا تھا، وہ اس سینئرٹی کے اوپر چلے گئے، جس سے کیا ہوا کہ وہ جو لیول آف وزڈم ضروری تھا، جو چاہیے تھا، وہ جو ہے وہ نہیں آ سکا ان کے اندر، اور پھر لوگ اپیلیٹ سائڈ کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر اپیلیٹ سائڈ پر ان کا برڈن بڑھ گیا، لوگ اپیلوں میں جانے لگ گئے، اور جب وہ اپیلوں میں جانے لگ گئے تو پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد کورٹ کے اوپر لٹل بٹ میں یہ سمجھتی ہوں تھوڑا سا ڈی لیول آیا، لیکن گڈ ہوپ ہمیشہ رکھنی چاہیے، ہمیشہ آدمی کو آپٹیمسٹ ہونا چاہیے۔ میڈم، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 97 جج صاحبان کو ڈیگریڈ کیا، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے بحالی کے موقع پر 109 جج صاحبان کو نظر انداز کیوں کیا؟ میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں، ان کی نظر اندازی کی وجہ سے پاکستان کی جو عدلیہ کا ورٹیبرل کالم تھا وہ شکل ہو گیا، یہ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ پاکستان اس کو سہ نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عدلیہ میں خامیاں جو شروع ہوئی افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی وجہ سے ہوئی؟ میں یہ نہیں کہوں گی، بالکل نہیں کہوں گی میں یہ کہ ان کی بحالی تو ایک کاز کا حصہ تھی کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ عدلیہ جو ہے انڈر پریشر چلے، لیکن اس کے جو کنسیکوینسز ہوئے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ان کے آنے کے بعد، اور جو انہوں نے کچھ پیونیٹیو ایکشنز لیے، اس نے عدلیہ کو بہت ڈیمیج کیا۔ میڈم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ابھی میٹر تو سب جوڈیس ہے، بیفور جو ہے بیفور کمیشن، تو اس بات کو جو ہے آرگو کرنا، یہ اس بات کے اوپر کوئی کمنٹ دینا یہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن بہرحال کچھ تکلیف ہوئی تو ان لوگوں نے سب کچھ دیا نہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں کچھ اتھارٹیز کو، کچھ کنسرن لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، جس پر کہیں جج یہ محسوس کرے کہ میں انڈر پریشر ہوں۔ دیکھیے، حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی جو تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کا ایک بڑا بیسک کنسیپٹ تھا، میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں لکھا ہے یہ، کہ جوڈیشری کے حوالے سے انہوں نے پہلے 19 اور 21 انہوں نے جو ہے کوالٹیز بتائی تھیں کسی ایک بہترین جج کی، اس میں یہ بھی تھا کہ جج جو ہے وہ انڈر پریشر نہیں ہوگا، جج جو ہے بائس نہیں ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بیچ میں کسی ایم پی ایم ایل اے نے ایک جملہ کہا کہ اگر جج کو غصہ آ جائے تو اس کو وہ کیس چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بالکل وہی ہے جو حضرت علی کا ہے کہ حضرت علی اس کو جو ہے کیا کہنا چاہیے، پیونیٹیو ایکشن لے رہے تھے، لیکن جب اس کے اوپر تھوک دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، کہیں گے اب یہ پرسنل ہو گیا، میں اب نہیں کروں۔ یقین کیجیے، میں نے پہلے ججز کو دیکھا،
کسی نے بات کہی جاتی ہے کہ جب تک آپ کا حکومت کا جو سب سے بڑا ہے، جب تک وہ آپ کو نہ کہے تو آپ نہیں جا سکتے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے رکے پڑے ہیں، لیکن لوگ ہمارے یہاں پھر بھی جا رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. میڈم کشمیر پہ بات کرتے ہیں. جی جی. آپ کے خیال میں کشمیر کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ کشمیر کی جو سلسلے میں اگر آپ بات کریں تو کشمیر کے حوالے سے بہت 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 تکلیف دہ صورتحال رہی اور ہو رہی ہے. اور اس کا حل دیکھیں، حل جو ہے نا ایک ایسا حل جو کہ بیٹھ کر حل کیا جائے. بہت سارے مسئلے مسائل حل کر دیتے ہیں. مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ایک ہمارا ملک تھا تو ہمارے بعد آزاد ہوا تھا، ہانگ کانگ یا بینکاک کی کوئی ایسا ملک میں نام نہیں یاد آ رہا. وہ ایک بعد میں آزاد ہوا تھا اور وہ اسی کورسپونڈنس کی کرتے 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 آخر میں انہوں نے کہا کہ اس کو آزادی دینی چاہیے. تو اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ لے گئے، لیکن بات ساری ہوتی ہے جب ہم اس پلیٹ فارم کے کلوز آنے لگ جاتے ہیں نا پاکستان اور حل پہ آنے لگ جاتا ہے تو انڈیا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کو شٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور پھر ہم زورے پر آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ اگر انڈیا جو ہے وہ جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے سیریس اس کو حل کرنا چاہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. پاکستان نے تو ہمیشہ آگے بڑھ کے بات کی ہے، ہمیشہ آگے بڑھ کے بات کی ہے اور جو چاہا انڈیا نے ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب ہم قریب جا کے بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اب یہ مسئلہ آپ نے کہا تھا اب اس کو حل کر دیں، بس کوئی نہ کوئی معاملہ ہٹ کے وہ بیک پہ چلا. میڈم کشمیر کے 77 برس کشمیر میں یوم تاسیس جاری ہے. شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ دیکھیے میں کشمیر کو خراج تحسین جو ہے بہت اپنے دل سے میں ان کے لیے اور اپنے غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں کرتی ہوں کہ ان کی بہادری، ان کا فیتھ، ان کا جو ہے ایک ایمان کا مضبوط ہونا. آپ یقین کریں وہ مسلمان ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ پاکستان میں کبھی دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہیں. چونکہ جو ان کا ایمان ہے وہ ایمان کی اتنی طاقت ان کی ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں. آواز دیکھیے جہاد کسے کہتے ہیں؟ آپ لڑائی کریں، لڑائی نہیں کر سکتے تو ہاتھوں سے جو ہے بتائیں کہ آپ غلط ہیں. نہیں کر سکتے تو بول سے بتائیں، بول نہیں سکتے اپنے ایکشن سے بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو کشمیر تو میرے خیال سے نیچے سے تک تمام کیا کرنا چاہیے، ان مراحل سے گزر کے جو ہے تکلیفیں اٹھا رہا ہے. اور میں ان تمام کشمیریوں کو اور تمام جو ہمارے کیا کہنا چاہیے یہ جو ہمارے فلسطین کے جتنے بھی رہنما ہیں میں ان کو سیلیوٹ کرتی ہوں. ان کی جو ہے ان کی برداشت کے اوپر، ان کی اسٹریٹجیز کے اوپر کہ وہ اتنے برے حالات کے اندر بھی خود کو کھڑا ہوا پائے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ایک اچھے اور سچے مسلمان. میڈم کشمیریوں کا سوال آیا ہے کہ ہمیں حقوق کب ملیں گے؟ دیکھیے یہ حقوق کب ملیں گے اس کے حوالے سے کئی مرتبہ یہ وائس ریز ہوئی ہے اقوام متحدہ، کئی مرتبہ ہوئی ہے اور وہاں اقوام متحدہ کے اندر ریزولوشنس بھی پاس ہوئے ہیں. لیکن پاس ہونے کے بعد اس کی جب امپلیمنٹیشن آتی ہے تو ہماری جو ہے ہماری جو نیکسٹ ڈور کنٹری ہے وہ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ لے آتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ حل نہیں ہو پاتا. آپ یقین کیجیے کہ کشمیر میں جو خود ان کے بھارتی جو ان کے جو فوجی ہیں وہ تک اس بات سے بیزار ہو چکے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. کشمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فلسطین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حکومت وقت سے کوئی مطالبہ کرنا پسند کرنا؟ دیکھیے حکومت وقت جو ہے نا ہمیں کیا مطالعہ اسے ہم کریں. حکومت وقت جو ہے کسی نہ کسی طرح سے معاملے میں انوالو ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہو اور یہ آواز وقتاً فوقتاً اٹھتی رہی ہے. وہ پچھلے والے لیڈر کی آواز ہو یا ان والے لیڈرز کی آواز ہو کشمیر کے لیے اور وہ جو فلسطین کے لیے ان لوگوں نے بلا کسی امتیاز کی یہ آوازیں اٹھائی. دیکھیے ہم حکومت کے لیے ہم جو بھی بات کریں لیکن جو پچھلے والے گئے وہ بھی اور جو بھی ہیں ان سب نے جو ہے فلسطین کے لیے اور انڈیا کے اور جو ہے کشمیر کے لیے مستقل آواز اٹھاتے رہے اور اسٹریٹجیز دیتے رہے اور کہتے رہے اقوام متحدہ کے اندر کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں اور آپ کو جو ہے ان چیزوں کو جو ہے صحیح کرنا ہوگا، درست کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ نے کیا کہنا چاہیے قتل عام کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ میڈم آپ کا، بڑی نوازی سے آپ نے بول دیا. تھینک یو سو مچ.